अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। हाँ कुछ नहीं, तुम सो जाओ। ओके भाई, वो कहती वहाँ से चली गई। पीछे हशाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने बिना कुछ जाने बिना कोई सवाल की इसको थप्पड़ मार दिया। क्या कुछ नहीं कहा था इसने इसको? वो तो इसकी बहन को अस्पताल लेकर गई थी और इसने इसके साथ कैसा सलूक किया। शर्मिंदगी से वो तो अब इससे नज़रें भी नहीं मिला सकेगा। इसका मासूम चेहरा इसके सामने आ रहा था। कुछ देर बाद वो कमरे में आया और सोफे पर बेजान पड़ी थी। हशाम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके पास आया और घुटने के बल बैठ गया। इसका मासूम चेहरा जिस पर उंगलियों के गहरे निशान साफ वाजे हो रहे थे। हशाम ने झुककर इसके गालों पर लब रखे, शायद इसका दर्द कम कर रहा था। इसके चेहरे पे आए बाल अपने हाथों से पीछे किए। वो घबराते हुए एकदम उठकर बैठी। हशाम जल्दी से पीछे हुआ। परीशा ने अपने धड़कते दिल से अपना दुपट्टा ठीक किया। आपको कुछ चाहिए? हल्की सी सरगोशी की। हशाम ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खा लो। इसके आगे खाना रखते नरमी से बोला। परीशा ने नज़र उठाकर उसे देखा। क्या था वो शख्स? पहले ज़ख्म देता है, बाद में ख्याल रखता है। कभी नरम पड़ता है, कभी सख्ती करता है। मुझे भूख नहीं है, वो मुंह फेर कर बोली। मुकाबिल शख्स को तकलीफ़ हुई। हशाम जल्दी से उठकर उसके सामने आया। सॉरी, मैं गुस्से में था, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था। पता नहीं कैसे उठ गया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। बिना कुछ जाने ये सब नहीं करना चाहिए था। हशाम सर झुकाए शर्मिंदगी से माजत करते हुए बोला। कोई बात नहीं, आपका हक है, आप मार सकते हैं मुझे। वैसे भी इसीलिए तो आई हूँ इधर। आंखों में नमी लिए वो कांपते लबों से बोली। हशाम को मज़ीद शर्मिंदगी हुई। वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला गया। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। सुनो हशाम, शाम को समन आ रही है यहाँ, तुम उसे एयरपोर्ट से ले आना शाम को 5 बजे। आमना बेगम नाश्ता करते हुए हशाम को देखते हुए बोली। क्या मामा वो मेकअप की दुकान क्यों आ रही है यहाँ? इससे पहले हशाम कुछ बोलता, हानी बुरा सा मुँह बनाकर बोली। तुम चुप करो, मेरी बहन की बेटी है, आएगी यहाँ, तुम्हें क्या मसला है इससे? आमना गुस्से से देखते हुए बोली। पापा मुझे काम है, मैं तो नहीं जा सकूँगा। हशाम बेजारी से बोला। तुम दोनों को मसला क्या है? कोई बात नहीं मानते माँ की? कोई हैसियत नहीं है मेरी? क्या मैंने तुमसे कहा शाम को लेकर आओगे, तुम ही लाओगे। वो तो फट पड़ी थी इन दोनों पर। अच्छा ठीक है, ले आऊँगा, खुश। अब मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। वो इनसे मज़ीद बहस नहीं चाहता था, इसलिए हामी भरते वहाँ से निकल गया। लो जी, एक और अजाब आ रहा है सर पर। हानि दिल में समन को कोसती। हशाम एयरपोर्ट पहुँच गया था। अब वो बैठा समन का इंतज़ार कर रहा था। सामने देखा तो वो आ रही थी। हेलो हशाम, कैसे हो यार? वो इसके करीब आते खुशी से बोली। मैं ठीक। चलो बहुत लेट हो गया है, मामा की 10 कॉल्स आ चुकी हैं। वो उसे लिए गाड़ी में बैठा। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए थे। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैंने कितना मिस किया आपको। वो आमना के गले लगती मक्खन लगाते हुए बोली। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। अब ज़्यादा दिन रहना यहाँ, जाने नहीं दूंगी। जल्दी इसके गाल चूमते मोहब्बत से बोली तो समन मुस्कुरा गई। हेलो हानी, कैसी हो तुम? वो हानी को देखते इसके पास आई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कान लिए बोली। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बहुत नखरे वाली थी। 2 दिन गुजर गए थे। परीशे शाम का खाना बना रही थी। ओह वो तो तुम हो परीशे, आई मीन वनी, जो मेरे कज़न के कत्ल की सज़ा में यहाँ आई हो। वैसे हो तो बहुत खूबसूरत और शक्ल से भी मासूम लगती हो। इसको सर से पैर तक देखते बोली। परीशा ने हैरान होते उसे देखा। देखो लड़की, ऐसे मत देखो, जानती हूँ मैं और हशाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शदीद किस्म की। ये सुनते परीशा के काम करते हाथ रुके। तुम सिर्फ पतले के लिए आई हो यहाँ, वैसे देखा है मैंने, कोई तुम्हें मुंह तक नहीं लगाता। हशाम तो तुम्हें देखता तक नहीं है, इसलिए इसकी बीवी बनने के ख्वाब मत देखना और बहुत जल्द तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर लो। स्वीट हार्ट। वो इसको चैलेंज करने वाले अंदाज से नफ़रत की निगाह से देखते हंसते हुए चली गई।
پریشے کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، یعنی حشام اور سمن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں درد ہوا، آنکھوں سے کہیں آنسو نکل کر گال پر گرے۔ پریشے رات کو چائے کا کپ پکڑے کمرے میں آئی۔ سمن کی باتیں ابھی بھی اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ٹیبل پر اس نے کپ رکھا، اپنی سوچوں میں اس سے کپ پھسل کر گرا ٹیبل پر۔ وہاں شام کی کچھ فائلز تھیں، چائے گرنے کی وجہ سے وہ خراب ہو گئیں۔ پریشے جلدی سے فائلز کو اٹھایا، لیکن دیر ہو گئی تھی۔ وہ ساری خراب ہو گئی تھی۔ پریشے کی تو ڈر کے مارے جان ہی نکل گئی۔ دروازہ کھلا، حشام کمرے میں آیا اور سامنے اپنی فائلز کی حالت دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ اس نے گھورا، یہ کیا کیا تم نے؟ اندھی ہو گئی ہو؟ ساری فائلز خراب کر دی ہیں، جانتی ہو کتنی خاص تھی؟ یہ ساری خراب کر دی ہے، ہوتی کہاں ہو تم؟ وہ دہاڑا۔ مجھے معاف کر دیں، میں جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، تم نے کوئی کام سیدھا نہیں کرنا چاہتی؟ کیا ہو تم؟ ہاں جانتی ہو، میٹنگ تھی میری اور تم نے ساری چائے اس پر گرا دی۔ وہ غصے سے اس کے قریب آیا، وہ ڈر کر دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ حشام مزید کچھ کہتا، ایک پل کو وہ رکا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ ڈر سے اس کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے پریشا نے سانس لیا۔ اگلے دن پریشا کھانا بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے سے سمن چپکے سے کچن میں آئی اور آگے پیچھے نظر گھما کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے ہانڈی کا ڈھکنا کھولا، سالن تیار تھا۔ جلدی سے نمک کا ڈبہ اٹھا کر 3-4 چمچ بھر کر سالن میں ڈالا اور اچھی طرح چمچہ ہلایا۔ اب آئے گا مزہ پریشے، جب سب کے سامنے بے عزت ہوگی تم، اور بہت جلد تمہیں اس گھر سے نکال پھینکوں گی۔ شیطانی مسکراہٹ سجا کر وہاں سے چوری چپکے نکل گئی۔ رات کے کھانے پر سب بیٹھے تھے۔ جیسے ہی آمنہ بیگم نے نوالا منہ میں ڈالا، ویسے ہی برا سا منہ بنا کر نکالا، اے لڑکی، تو نے مارنا ہے ہم سب کو؟ سارا نمک سالن میں ڈال دیا، وہ چیخیں۔ پریشا ڈر کے اچھلی، کیا ہوا ماما، آپ ٹھیک ہے نا؟ حشام ماں کو کھانستے ہوئے دیکھتے پانی دیتے ہوئے بولا، اف، تم یہ زہر سے بنا ہوا کھانا کھا کر دیکھو، توبہ ہے، یہ مجھے مارنا چاہتی ہے، منحوس لڑکی۔ وہ حقارت بھرے انداز سے غصے سے بولی۔ حشام نے ایک نوالا کھا کر دیکھا تو اس کا منہ بھی کڑوا ہوا۔ اس نے ایک سرد نظر پریشا پر ڈالی جو ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی سمن مسکرا رہی تھی۔ یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ بھول گئی ہو یا جان بوجھ کر تم یہ سب کر رہی ہو؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ بولو، حشام اس کی طرف دیکھ کر غصے سے چلایا۔ میں ٹھیک بنایا تھا، مجھے نہیں پتا اتنا نمک کہاں سے آیا، میرا یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ آنٹی آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ پانی پئیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سمن جان بوجھ کر حشام کو جوش میں لا رہی تھی۔ لڑکی، اپنا زہر والا بنا ہوا کھانا تم کھاؤ۔ آمنہ بیگم غصے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے کرسی پر بٹھایا۔ آنٹی پلیز ایسا مت کریں، میں نے جان کر نہیں کیا یہ۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب کھاؤ اسے، تم نے ہی تو بنایا ہے نا۔ اگر اب چوں چاں کی تم نے تو بہت برا ہوگا تمہارے لیے۔ حشام غصے سے دہاڑا تھا۔ پریشا کانپتے ہاتھوں سے نوالا بنا کر اپنے منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی اس نے منہ میں ڈالا، اس کو اپنا سارا منہ کڑوا لگا، جیسے اسے لگا وہ زہر کھا لیا ہو۔ وہ کھا رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے ایک شکوہ کن نظر حشام پر ڈالی جو منہ پھیر کر کھڑا تھا۔ اس کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈرامے مت کر، جلدی کھا، اب تجھے پتہ چلے گا، آمنہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پریشا جیسے تیسے کر کے وہ زہر جیسا کھانا اپنے حلق میں اتار رہی تھی۔ اس کو پانی بھی نصیب نہیں ہوا۔ سمن مسکرا رہی تھی، اپنے پلان میں وہ کامیاب جو ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگی تھی، اب اور کھانا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ بس رک جاؤ، کمرے میں جاؤ۔ حشام سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی، تبھی اس کو روک کر کمرے میں بھیجا۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اور کھانے تو دیتے، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ آمنہ بیگم غصے سے بولی۔ ان کا بھی دل نہیں بھرا تھا؟
بس کر دیں، دے دی ہے سزا، اور کیا چاہتی ہیں؟ مار دیں اسے؟ حشام بھی ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تو دیکھو کیسے اس نے کھانے میں اتنا نمک ڈال دیا ہے، پتہ بھی ہے آنٹی کو زیادہ نمک منع ہے، پھر بھی اس نے جلتی میں تیل ڈالا۔ تم چپ رہو سمن اس معاملے سے، تم دور ہی رہو تو زیادہ اچھا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر وہاں سے نکل گیا۔ آمنہ اور سمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی الٹیاں کیے جا رہی تھی، بری طرح سے اس کا منہ کڑوا ہوا تھا، کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو گیا تھا، اس کا دل بری طرح سے خراب ہو گیا تھا۔ حشام کمرے میں آیا، اس طرح اس کو بری حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گیا اور پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آیا، اس کو بیڈ پر بٹھا کر پانی پلایا۔ ابھی تک وہ کھانس رہی تھی۔ حشام کو شدت سے احساس ہوا تھا اس نے بہت غلط کیا تھا۔ وہ اب تھوڑی نارمل ہوئی اور بے بسی سے بس روئی جا رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا جب وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ آج اس کے ماں باپ کی برسی تھی، آج کے دن وہ یتیم ہوئی تھی۔ حشام واش روم سے باہر نکلا، اس کو روتا دیکھ کر جلدی سے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو اس طرح؟ اس کو اس طرح روتے دیکھ کر نہ جانے اس کو کیوں برا لگ رہا تھا۔ مجھے ماما پاپا کی یاد آ رہی ہے، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ اچھا رو مت، میں تمہیں ان سے ملوانے لے جاتا ہوں۔ رو مت پلیز، اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولا۔ ہاں مجھے قبرستان لے جائیں پلیز۔ کیا قبرستان؟ اس کو جھٹکا لگا۔ جی کیا مطلب قبرستان؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ پریشا نے بھیگی آنکھوں سے حشام کو دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے ماما پاپا مر چکے ہیں، اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے مقابل شخص کو جھٹکے پہ جھٹکا دے چکی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ عرفان صاحب اور ان کی بیوی تمہاری کیا لگتی ہیں؟ مطلب وہ تمہارے ماں باپ نہیں ہے کیا؟ وہ صدمے سے اسے دیکھتے بے یقینی سے بولا۔ کیا؟ وہ تو سمجھتا تھا عرفان صاحب اور ان کی بیوی اس کے ماں باپ ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ تو الجھ گیا تھا، اسے سمجھ کچھ نہ آیا۔ میرے ماما پاپا بچپن میں مر گئے تھے، یہ میرے چچا چچی ہیں، انہوں نے مجھے پالا ہے۔ اس کو حیرت سے اس طرح دیکھتے ہوئے بولی۔ اور وہ فہد کیا لگتا ہے تمہارا؟ میرا کزن ہے، اس نے آپ کے بھائی کا قتل کیا ہے۔ اس کے رونے میں شدت آئی۔ اس کی بات سن کر حشام کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ تو اس کو اپنے بھائی کے قاتل کی بہن سمجھ رہا تھا۔ مطلب کہ عرفان صاحب نے ان کو دھوکہ دیا اور اپنی بیٹی کی بجائے انہوں نے اپنی بھتیجی دے دی۔ تمہارے چچا چچی کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سوال کے بدلے سوال کیا گیا۔ اچھا ہی ہوگا، تمہارے اپنے ہیں۔ حشام اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے بولا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ آپ جانتے ہیں جب ماں باپ نہ ہوں ساتھ تو جب ماں باپ ساتھ ہوں تو سب اچھا ہوتا ہے، سب اپنے ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ نہ ہوں تو تب پتہ چلتا ہے اپنوں کی اصلیت، اور میں نے بہت قریب سے اپنوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حشام بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہوگا جو سلوک میرے ساتھ اس گھر میں ہو رہا ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے تو آپ غلط ہیں۔ میں یہ سب بچپن سے برداشت کر رہی ہوں۔ جب میں 4 سال کی تھی تب سے میرے ساتھ ہو رہا ہے سب، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے کزن کے قتل کی سزا میں مجھے یہاں پھینک دیا گیا۔ میں نے وہ گناہ کیا ہی نہیں اور مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ اپنا درد بیان کرتے آخر میں ہچکی بھری۔ حشام کو اس پہ ترس آیا تھا۔ آپ پلیز مجھے قبرستان لے جائیں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی کبھی، پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کی منت بھرے انداز سے مخاطب ہوئی۔ اچھا چلو رو مت، ہم چلتے ہیں، اٹھو۔ اس کا نرمی سے ہاتھ پکڑتا باہر نکل گیا۔ وہ نیچے آیا، اس کے ساتھ سامنے آمنہ بیگم کھا جانے والی نظروں سے پریشے کو دیکھا۔ وہ تو ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ چلو اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ تو اسے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ وہ جو باہر کی جانب جا رہے تھے، آمنہ بیگم کی غصے سے بھری آواز سن کر رکے۔ آ رہے ہیں تھوڑی دیر تک، حشام بیزاری سے بولتے اس کا ہاتھ پکڑے باہر لے گیا۔ وہ مزید سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ آمنہ اور سمن آنکھیں پھاڑے ان کو جاتا دیکھ رہی تھیں۔
وہ قبرستان پہنچ گئے تھے۔ پریشے قبر کے سہارے بیٹھی رونے لگی۔ ماما بابا آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ اکیلے کیوں چھوڑ گئے؟ اس ظالم دنیا میں واپس آ جائیں۔ قبر کے سہارے بیٹھی پریشے اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی۔ آنسو ایک پل بھی آنکھوں سے بہنا نہ رکے۔ چہرہ رونے کے باعث یکدم سرخ سا ہو چکا تھا۔ درخت سے ٹیک لگائی حشام کب سے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حشام جلدی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کا چہرہ دیکھا جو رونے سے بہت سرخ ہوا پڑا تھا۔ حشام کو دکھ ہوا تھا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ پلیز اس طرح مت رو۔ اس کے آنسو صاف کرتے اس کو اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ پریشے نے چہرہ اٹھا کر حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ حشام نے اس کو اپنے حصار میں لیا۔ پریشے کو محسوس ہوا جیسے وہ تیز دھوپ میں یکدم چھاؤں میں آ گئی ہو۔ حشام مشکل سے اس کو چپ کرواتا وہاں سے لے آیا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے۔ وہ سگنل پہ گاڑی رکی تبھی کوئی عورت ان کے پاس آئی۔ یہ سنتے حشام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر پریشے کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ لو۔ حشام نے اپنے والیٹ سے 1000 کے 5-6 نوٹ نکال کر اس کو دیے۔ حشام پریشے کو گھر چھوڑ کر اپنے آفس چلا گیا۔ شام کے وقت حشام اپنے دوست کی پارٹی میں آ گیا تھا۔ ویٹر نے جوس کا گلاس حشام کو دیا۔ حشام نے بھی جلدی سے پی لیا۔ اس کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس کا سر چکرایا۔ وہ بنا کسی کو بتائے وہاں سے چلا گیا۔ بہت مشکل سے وہ گھر آیا۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے پریشے کو دیکھا جو ابھی فریش ہو کر آئی تھی۔ حشام جلدی سے اس کے پاس آیا اور جھٹکے سے اس کو اپنے قریب کیا۔ اچانک اس آفتاب میں وہ اس کے سینے سے لگی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اب تو بالکل نہیں چھوڑوں گا تمہیں، آنکھوں میں خماری لیے بھاری اور گھمبیر لہجے میں بول کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ پریشے کا دل پاگلوں کی طرح دھڑکنے لگا۔ حشام کو اس طرح دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ نشہ کر کے آیا ہے۔ پلیز چھوڑیں، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ وہ پھر سے مزاحمت بھرے انداز سے خود کو چھڑوانے لگی۔ مقابل شخص کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ چپ! حشام نے پریشے کو بیڈ پر پھینکا۔ پریشے بری طرح سے لرز اٹھی۔ حشام اس کے اوپر آیا اور اس کا وجود پوری طرح کپکپا رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں۔ نشہ حشام پر بری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اگلے پل حشام نے جھک کر اس کے لبوں پر جھک گیا اور اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ پریشے کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مزاحمت کرتی جا رہی تھی۔ مقابل شخص تو جیسے یہاں تھا ہی نہیں۔ حشام نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں اور اس کو بری طرح سے بے بس کر گیا۔ وہ اپنی من مانی کرنے لگا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ وہ بمشکل بیٹھا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے اپنے برابر میں دیکھا وہ بکھرے حالت میں پڑی تھی۔ حشام اس کو اس طرح دیکھ کر اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ یکدم رات کا منظر کسی فلم کی طرح اس کے سامنے آیا۔ اس کی خود کی حالت بری ہو گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کر دیا میں نے؟ گھبراتے ہوئے اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اور پریشے کا سامنا کیسے کرے گا، یہی وہ سوچ رہا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ 15 منٹ کے بعد وہ باہر نکلا اور اس کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکی سی آنکھ کھولی۔ اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ایک دم بیٹھی رات کا سوچ کر کانپ اٹھی تھی۔ اس کو خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ کیا وہ اتنی سستی تھی؟ اس کے شوہر نے اس کی عزت لوٹ لی۔ وہ گھٹنے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا یہ تھی اس کی قسمت؟ رات کو پریشے ٹیبل پر کھانا لگا کر جانے لگی تھی جب اس کی سماعتوں میں حشام کی آواز ٹکرائی، تم یہاں بیٹھ کر سب کے ساتھ کھانا کھاؤ گی؟
اب حشام نے اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آنکھوں میں شرمندگی واضح تھی۔ یہ کیوں کھائے گی ہمارے ساتھ کھانا؟ آمنہ بیگم جھٹ سے بولی۔ کیونکہ یہ بھی اس گھر کا فرد ہے اور اب اس کے ساتھ یہاں کوئی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ تنبیہ نگاہ سے ماں کی اور باپ کو دیکھتے کہا۔ پریشا نے صدمے سے حشام کو دیکھا جو خود اتنی بڑی زیادتی کر کے اب بھی کوئی زیادتی بچی تھی کرنے سے، اور یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ یہ جس قابل ہے میں جانتا ہوں، اگر یہ یہاں ہمارے ساتھ نہیں کھائے گی تو آج سے میں بھی اپنے کمرے میں ہی کھاؤں گا، وہ سرد پن سے بولا۔ اب تو اس 2 کی لڑکی کے لیے مجھ سے بدتمیزی کرے گا؟ یہ اس منحوس کی خاطر؟ ہاں، آمنہ پریشے کو دیکھتے تیش زدہ انداز سے بولی۔ پریشے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ حشام کا بدلتا روپ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا مجھے تمہیں یہاں زبردستی بٹھا کر کھلانا پڑے گا؟ حشام اس کو یوں سوچوں میں گم دیکھتے سختی سے بولا۔ حشام نے آگے بڑھ کر پریشے کا ہاتھ تھام کر کرسی پر بٹھایا۔ آمنہ اور سمن صدمے سے حشام کو دیکھ رہی تھی۔ پریشا بھی ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ بس بہت ہو گیا، تو اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ فنی ہے یہ، اور تو کیا کر رہا ہے؟ وہ غصے سے اٹھ کر بولی۔ ماما آپ چاہتی کیا ہے؟ میں اپنے کمرے میں جا کر روز کھانا وہاں کھاؤں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر پریشا یہاں ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائے گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، وہ 2 ٹوک لہجے میں ان کو دھمکی دے گیا۔ تو مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں، دھمکی نہیں دے رہا، میں کر کے دکھاؤں گا، بہت ہو گیا ہے۔ وہ انہیں اپنی بات باور کروا گیا تھا۔ آمنہ بیگم نے قہر آلود نظر سے پریشے کو دیکھا جو ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ اگلے دن پریشا لاؤنج سے گلاس اٹھا کر کچن میں لے کر جا رہی تھی، اچانک اس کو ٹھوکر لگی، وہ گرتے گرتے بچی، لیکن ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر نیچے گرا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سے آمنہ اور سمن باہر آئیں۔ پریشا کو تو سانس سونکھ گیا تھا۔ اے لڑکی، تیرے باپ نے گلاس دیے جو تو اس طرح توڑ رہی ہے؟ حرام کا پیسہ ہے ہمارا کیا؟ وہ آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ تو پہلے ہی تلاش میں تھی اس کو سبق سکھانے کے لیے۔ کل رات حشام نے جو کیا تھا اس کی سائیڈ لی تھی، تب سے ان کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اب تو موقع ملا تھا، کیسے جانے دیتی؟ تھپڑ اس قدر زور کا تھا، پریشا اس سے پہلے زمین بوس ہوتی۔ کسی نے اس کو اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ حشام نے طیش بھری نگاہ سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ایک پل کو آمنہ بیگم سہمی تھی۔ یہ کیا کر رہی تھی؟ آپ نے اب میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا، تو اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر چلائے گا؟ پتہ بھی ہے اس نے گلاس توڑ دیا، دیکھو ذرا، اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی یا اس نے دیے تھے؟ وہ بھی غصے سے چلائی۔ ہاں، اس کے باپ نے نہیں دیے، اس کے شوہر کی کمائی سے آئی ہے یہ سب چیزیں۔ ایک گلاس توڑے یا 100، اب آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ گلاس ہی تو تھا، ٹوٹ گیا، ٹوٹنے کی چیز تھی، ٹوٹ گئی، قیامت تھوڑی نہ آ گئی ہے۔ یا پھر یہ ہمارے گھر کا آخری گلاس تھا، آپ سے بھی گر سکتا تھا، مجھ سے بھی گر سکتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بیوی پر آپ ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، وہ ایک ایک لفظ جتا جتا کر بیوی پر زور دیتے بولا۔ ہانی یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اسے اچھا لگا اپنے بھائی کو پریشا کے لیے لڑنا۔ پریشا گمسم سی اس کے حصار میں تھی۔ اے لڑکی، تیری وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب، منحوس لڑکی، آج تک میرے بیٹے نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور تیری وجہ سے تو نے کیا جادو کیا ہے میرے بچے پر، آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی میں۔ آمنہ بیگم غصے سے اس کو دوبارہ مارنے کے لیے بڑھی۔ حشام نے جلدی سے اس کو اپنے بے حد قریب کیا اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ بس بہت ہو گیا، وہ شدت سے دھاڑا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ اس کہانی کا دوسرا حصہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔